अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर साल हज़ारों की तादाद में तलबा व तालिबात पाकिस्तान में मुकाबले के इम्तहानात में शरीक होते हैं। उनमें से बहुत ही कम कामयाब करार पाते हैं, जबकि इंतहाई कम को सीटें एलोकेट हो जाती है। आज हम इन मुकाबले के इम्तहानात पे बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग नए वीडियो से बर वक्त मुतल्ला रहें। इसको शेयर करें। ये वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि मुकाबले के इम्तहानात CSS और PMS ये दूसरे इम्तहानात के लिए ये इंतहाई अहम है। कुछ टिप्स मैं बताना पसंद करूँगा उन एस्पायरेंट्स के लिए जो CSS, PMS, PCS या दूसरे मुकाबले के इम्तहानात के लिए तैयारी करना चाहते हैं। CSS का इम्तहान जो है ये पाकिस्तान का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुनक्किद करता है। ये साल में एक दफ़ा होता है। इसके लिए मैक्सिमम जो उम्र की हद हैं वो 30 साल हैं, लेकिन अगर कोई मुलाजिम पेशा फ़र्द हों तो उसकी 2 साल सर्विस हों, फिर उसके लिए ये हद 32 साल है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत हैं वो बैचलर की डिग्री हैं या BS या मास्टर की डिग्री है। तो कोई भी ऐसा शख्स खा वो मर्द हों या औरत हों उसमें शरीक हो सकता है। हर साल इसमें कोई 14-15 हज़ार लोग जो हैं शरीक होते हैं। जो इसका पहला टेस्ट होता है, जो इसकी सीटें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को दी जाती हैं। उसी के ज़रिए से फिर इन सीटों को पुर किया जाता है, जो कि ये सीटें 150 से कोई 250-300 या 350 तक हर साल होती हैं। तो इसमें कमी बेशी जो है वो वाक़ होती हैं। इस CSS का जो इम्तहान है इसमें 50% कोटा जो है वो पंजाब के लिए रखा गया है आबादी के तनासब से, और इस तरह सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी कोटा रखा गया है। कुछ ओपन मेरिट पे जो हैं वो भर्ती की जाती हैं, कुछ सीटें पुर की जाती हैं। इसके साथ साथ इस इम्तिहान में इसके कुल 1200 नंबर होते हैं जो इसका रिटन इम्तिहान होता है। उन 1200 में से 600 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि 600 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जो 600 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उसमें से 100 नंबर का इंग्लिश एसे हैं, 100 नंबर का इंग्लिश प्रेस और कंपोजिशन है, 100 नंबर का पाकिस्तान अफेयर्स हैं, 100 का करंट अफेयर्स हैं, 100 का यूरिडी साइंस है और 100 का इस्लामिक स्टडीज़ हैं, जबकि गैर मुस्लिम के लिए स्टडी ऑफ द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द मेजर रिलीजन्स हैं। तो ये 600 नंबर बन जाते हैं। इन 600 नंबरों में से हर जो कैंडिडेट हैं उसने 40% नंबर हर सब्जेक्ट में लेने होंगे, यानी 40% नंबर हर कंपलसरी सब्जेक्ट में, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। इसके साथ साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी 600 मार्क्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ामीन जो हैं वो शामिल हैं और इसके लिए 7 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो उन 7 ग्रुप्स में से हर ग्रुप में से आपने कम से कम 200 मैक्सिमम 200 नंबर का एक या 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट जो हैं वो लेने होंगे इन 7 ग्रुप्स में से, जो कि ऑप्शनल पेपर्स तस्वर किए जाते हैं। ये यहाँ ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 33% हैं। अच्छा, फिर ये जो 1200 रिटन मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, ये कुल मिला के यानी एग्रीगेट जो हैं वो 50% नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स से एग्रीगेट में कि जब आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद जो मरहला होता है वो मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और वाइवा यानी इंटरव्यू है। इन तीनों के कुल मिला के 300 नंबर होते हैं, यानी टोटल पेर 1500 नंबर बन जाते हैं। अच्छा,
CSS یا PMS اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ یقیناً کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اکثر لوگ جو ہیں اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ اس کے لیے شارٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔ لانگ ٹرم پلاننگ لوگ بہت پہلے سے جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں، ایون بعض لوگ جو ہیں وہ میٹریکولیشن کے دور سے شروع کرتے ہیں، پھر ایسے سبجیکٹس کو آپ کرتے ہیں، میٹرک میں پڑھتے ہیں کہ جو CSS یا PMS میں ان کے لیے ہیلپ فل ہو۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں اور پھر بیچلر میں، پھر ماسٹر یا BS میں ایسے سبجیکٹس کو، ایسے مضامین کو پڑھتے ہیں جو ان کے لیے کارآمد ہو اور ان کے لیے ان کو مدد دے سکے مقابلے کے امتحانات CSS یا PMS کے حوالے سے۔ جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ بیچلر کے آخری سیمسٹر میں ہوں یا BS یا MA کے آخری سیمسٹر میں ہوں یا BS MA کر چکا ہوں، اس کے بعد وہ اپیئر ہونا چاہتا ہے CSS یا PMS کے امتحان میں، تو وہ پھر شارٹ ٹرم پلاننگ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کتنی اسٹڈی ضروری ہے، کتنا مطالعہ جو ہیں ضروری ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندی کی اپنی مینٹل کیپیسٹی پہ، ایبیلٹی پہ، وہ وقت کو کیسے مینیج کرتا ہے، جو ٹائم مینجمنٹ ہیں وہ چیزوں کو کیسے آرگنائز کرتا ہے، وہ اپنی جو روٹین کی زندگی ہیں اس کو کیسے دیکھتا ہے، کیسے آرگنائز کرتا ہے، ان سب باتوں پہ۔ مطلب ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ روزانہ کوئی 6-7 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ 3-4 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو دیٹ ڈیپینڈز، یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن، لیکن میرے خیال میں روزانہ کی بنیاد پہ اگر 1 سال بندہ اسٹڈی کرے تو 2-3 گھنٹے اگر روزانہ اسٹڈی کرے تو کم از کم وہ ریٹن ایگزام جو ہیں پاس کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو ہیں وہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ آپٹ کرنی چاہیے ایز آپشنل سبجیکٹس۔ تو اس کے لیے 3 ریکوائرمنٹس یا 3 ایسے کنڈیشنز ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ آپ نے اپنی ڈگری میں اور جو پریویس ڈگریز ہیں ان میں کیا پڑھا ہے، تو وہ سبجیکٹ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا گریپ جو ہیں وہ کس سبجیکٹ پہ زیادہ ہے۔ اچھا، تیسری آپ کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں زیادہ ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کون سا سبجیکٹ زیادہ سکورنگ ہے۔ تو ان 3 باتوں کو ایک اسپائرنٹ سامنے رکھتا ہے جب وہ آپشنل سبجیکٹس کا سلیکشن کرتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ لوگوں کی جو بیچلر ہیں یا ماسٹر ہیں وہ ایک سبجیکٹ میں ہوتا ہے، جبکہ وہ CSS میں، PMS یا دوسرے جو مقابلے کے امتحانات ہیں ان میں اپنے جس میں اس کی ڈگری ہوتی ہے اس کو آپٹ ہی نہیں کرتا، تو یہ بھی پاسبل ہیں، وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ بھی CSP آفیسرز بن جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی مینٹل اپروچ ہیں، مینٹل ایبیلٹی ہیں، جو آپ کو زیادہ کلک کرے اسی سبجیکٹ کو جو ہیں زیادہ آپٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک اور بنیادی چیز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جو ہیں کم از کم پچھلے 5 سال کے پیپر جو ہیں پڑھے، ان کو اٹیمپٹ کرے، روزانہ کی بنیاد پہ اس کی پریکٹس کرے، مشق کرے، اور اگر ممکن ہوں تو پچھلے 10 سال کے جو پیپرز ہیں وہ پھر زیادہ اس حوالے سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انگلش ہیں، انگریزی زبان پہ ریٹن بھی اور جو بولنے کی صلاحیت ہے اسپوکن، اس پہ بھی کمانڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ CSS میں ایک بنیادی عنصر جو ہیں وہ یہی انگلش بھی ہیں، اور ظاہر ہیں کہ اسی CSS میں زیادہ تر پیپرز آف کورس آپ کو انگلش میں ہی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2 اس کی بنیادی یعنی کمپلسری سبجیکٹس ہیں، انگلش ایسے اور انگلش پریس اینڈ کمپوزیشن، وہ ہے ہی انگلش لینگویج کی، تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انگلش پہ کمانڈ حاصل ہوں، اور یہ باقاعدہ پریکٹس سے جو ہے اس کی تکمیل ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہیں کہ اسپائرنٹ جو مقابلے کے امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک انگلش اخبار جو ہیں پڑھے،
پاکستان میں ڈان جو ہیں اس کو بہت زیادہ آتھینٹک تصور کیا جاتا ہے. اچھا وہاں پہ ایڈیٹوریلز پڑھے, وہاں پہ کالمز پڑھے, اور جو ہیڈ لائنز ہیں جو روزمرہ کی قومی اور بین الاقوامی خبریں ہیں ان کو پڑھیں, ان پہ نظر رکھیے. ساتھ ساتھ جو نئی ووکیبلری ہیں وہ ووکیبلری کو جو ہیں وہ سٹرانگ کریں, اپنی ووکیبلری میں اضافہ کریں. جو رائٹنگ سپیڈ ہیں اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ایسے امتحانات میں وقت کم ہوتا ہے اور آپ نے لکھنا زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ سی ایس ایس کے امتحان میں جو 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اس میں 20 نمبر ایم سی کیوز کے ہوتے ہیں, جس کے لیے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, اور باقی ماندہ جو ٹائم ہے یعنی 2 گھنٹے اور 40 منٹ, کیونکہ ٹوٹل پیپر وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے, تو وہ سبجیکٹیو کویسچنز ہوتے ہیں. اچھا اگر کوئی ایم سی کیو ایک اسپائرنٹ کو نہ آتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسی تکہ لگائیں اور اس کو جو ہے اٹیمپٹ کرے, بلکہ اس کی نگیٹو مارکنگ جو ہے مارکنگ ہو سکتی ہیں, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے, اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. لیکن سبجیکٹیو جو کویسچنز ہیں وہاں پہ ضرور اس کو لکھنا چاہیے. اگر صحیح اس کا جو کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر نہ بھی ہوں, لیکن اس کو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سبجیکٹیو جو کویسچنز ہیں ان کو اٹیمپٹ کریں. اس کے لیے ضروری ہیں کہ رٹا نہ لگایا جائیں, بلکہ سبجیکٹس پہ اور ایک سبجیکٹ کے مختلف جو بنیادی کنسیپٹس ہیں, جو تصورات ہیں, ان پہ کنسیپچول کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہیں, تھیوریٹیکل کلیئرٹی انتہائی زیادہ ضروری ہیں. تو اس لیے جو سکلز ہیں کہ کس طرح ایک پیپر کو تھیوریٹیکلی کنسیپچولی ایلیبوریٹ کرنا ہے, کس طرح ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, اور اس طرح اپنا مدعا جو ہیں وہ سامنے ایک اسپائرنٹ رکھ سکتا ہے. کیونکہ ہر کویسچن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک انٹروڈکشن جو اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو مین ڈسکشن ہے, جو بحث شروع ہو جاتی ہیں, اس کو مختلف پیراگرافس میں تقسیم کیا جاتا ہے, اور ہر پیراگراف کا ایک لنک بنتا ہے اگلے پیراگراف کے ساتھ, اور آخر میں جو خاتمہ ہوتا ہے, جو اس کو کنکلوژن کہتے ہیں, کہ اس پورے بحث کو جو ہے ایک پیراگراف میں یا 2 پیراگرافس میں جو ہے اس کو سمیٹ لیا جاتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بالکل کتابی کیڑا بن جائیں, وہ سوشل ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کرے, وہ اپنے دوستوں سے جو ہیں نہ ملے, بلکہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بھی گزارے, ہینگ آؤٹس بھی کرے, سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرے, غمی خوشی میں بھی شرکت کرے, لیکن ساتھ ساتھ اپنی سٹڈی پہ بھی توجہ دے. بلکہ مثال کے طور پہ 3 یا 4 دن جو ہیں لگاتار سٹڈی کی, پھر اس اگلے دن جو ہیں یعنی 3-4 دن کے بعد جو ہیں اس کو بریک کرنا چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کمرے کو لاک کریں اور بالکل الگ تلگ دنیا میں رہیں. اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیوز چینلز کو بھی دیکھیں, خواہ وہ قومی سطح پہ ہوں یعنی نیشنل ہوں, یا وہ انٹرنیشنل نیوز چینلز ہوں. جو روزمرہ کے واقعات ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایک اسپائرنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ سلیبس کا مطالعہ کرے. جو ریکمینڈڈ سلیبس ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے, اس کو جو ہیں صحیح طرح سے اسٹڈی کرے. اس کے لیے کوئی سلیکٹیو اسٹڈی جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ہر سبجیکٹ کے حوالے سے, جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ریکمینڈ کی جاتی ہیں, ساتھ ساتھ جو مختلف ماہرین ایکسپرٹس کی طرف سے ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, ان بکس کو اور ان کتابوں کا جو مطالعہ ہے وہ انتہائی ضروری ہیں. جب ایک اسپائرنٹ, ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پیپر سالو کر رہا ہوں, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹائم کی پابندی کرے. اپنی جو رائٹنگ ہے اس کی سپیڈ کا, جو اس کی تیزی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ایک اسپائرنٹ جو ہیں کس طرح آگے اس کے لیے یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں, اور وہ سی ایس ایس ایک یا پی ایم ایس ایک اچھی طریقے سے پاس کر سکتا ہے. اچھا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, کچھ اس طرح باتیں کی جاتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی اٹیمپٹ میں جو ہیں یہ پاس کرنا ہی مشکل ہے,
یہ بالکل غلط تصور ہیں. بہت سارے اس طرح CSP آفیسرز ہیں کہ جو پہلی ہی اٹیمپٹ میں وہ پاس کر چکے ہیں، بلکہ وہ ٹاپرز بھی ہیں، ٹاپ 10 میں بھی آئے ہیں. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. بعض لوگ دوسری دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو بعض لوگ جس طرح CSIS اور PMS کے لیے 3 چانسز ہوتی ہیں، بعض لوگ تیسری دفعہ جو ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا ریلیونٹ میٹیریل پڑھتے ہیں، اور کتنے عرصے میں آپ جو ہیں ان امتحانات کے لیے اپنے آپ کو جو ہیں تیار کروا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک اسپائرنٹ کو اور ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہیں اپنے ذہن میں جو ہیں یہ رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں کہ کسی CSP آفیسر سے تفصیلی نشستیں ہو جائیں، ان سے گائیڈ لائنز لی جائیں کہ انہوں نے کس طرح اسٹڈی کی تھی، کون سی کتابیں پڑھی تھی، اس کی جو ٹائم مینجمنٹ ہیں، جو آرگنائزیشن ہے، جو پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس نے کس میکینزم کے تھرو یہ چیزیں کی تھی. تو اس لیے اس کے ساتھ ایک نشست یا ایون زیادہ نشستیں جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے وہ گر سیکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اکیڈمی جوائن کرنا ضروری ہے. میرے خیال میں اکیڈمی جوائن کرنا کوئی 100% شرط نہیں ہے. بعض لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو ہیلپ کر سکتا ہے تو ان کو جوائن کرنا چاہیے، بلکہ بعض لوگ اس طرح بھی ہیں کہ انہوں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی اور وہ لوگ CSP آفیسرز بن چکے ہیں. لیکن البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اچھی اکیڈمی اس حوالے سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ خاص کر جو ان اکیڈمیز میں جو ٹیسٹ کا سیشن ہوتا ہے ان سیشنز کو اٹینڈ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاص کر لوگ جو ہیں انگلش ایسے میں فیل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہیں انتہائی تقریباً ناممکن ہوتا ہے. میرے خیال میں ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن کنسسٹنٹ اسٹڈی سے یہ چیز حل ہو سکتی ہیں، اور بالکل انگلش ایسے جو ہیں وہ بندہ پاس کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں ایک ٹاپک پہ کوئی 3-4 ایسے جو ہیں وہ بنائیں، روزانہ کی بنیاد پہ جو ہیں وہ مشق کرے، پریکٹس کرے. یعنی روزانہ کم از کم ایک ایسے جو ہیں اس پہ اس کو لکھنا چاہیے، جو اس کی ووکیبلری ہیں، جو گرامر ہیں، جو کانسیپٹ ہیں، جو کنیکٹیویٹی ہیں، جو کنٹینیوٹی ہیں بات کی، ان ساری باتوں کو اور چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. میرے خیال میں کہ یہ ویڈیو ان تمام اسپائرنٹس اور کینڈیڈیٹس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.